बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माओ के लिए अपनी बेटियों को रुखसत करना वो भी अकेले सबसे बड़ी मुसीबत का काम होता। और मेरी बेटी रंग की पक्की थी और वजन भी उसका थोड़ा ज्यादा, यूं समझ लें कि बहुत ज्यादा था। लेकिन जब उसके लिए खूबसूरत नौजवान का रिश्ता घर पर आया तो हम लोग हैरान रह गए। मैंने फौरन हाँ कह दिया और अपनी बेटी की शादी की तैयारियों में उन लोगों ने जहेज में फिलहाल तो हमसे कुछ ना मांगा, लेकिन एन रुखसती के वक्त मेरी सबसे कीमती चीज मांग। मैं हैरान रह गई, लेकिन पहले ही मेरी बेटी की शादी नहीं हो रही थी और अभी ये रिश्ता हाथ से चला जाता और बारात चली जाती तो फिर क्या होता। मैंने हाँ कह दिया और उनको अपनी सबसे कीमती चीज दी। लेकिन 2 घंटे बाद ही दरवाजे पर दस्तक हुई तो सामने का मंजर देखकर मैं हैरान, क्योंकि दरवाजे के पास मेरी बेटी खड़ी और वो भी अकेली। मैंने कहा कि क्या हुआ तेरे साथ, और जैसे ही मैंने नीचे देखा कदमों के नीचे से जमीन निकल, क्योंकि उसकी तो सारी, मेरा नाम बल्कीस है और मेरी एक जवान बेटी। जिंदगी कभी भी आसान नहीं थी, लेकिन जिंदगी में ऐसा मोड़ आएगा ये नहीं पता था। मेरा शौहर तो इस दुनिया से जा चुका है। मैं दिन रात मेहनत करती, औरतों के कपड़े सीने का काम करती और उसी से अपना और अपनी बेटी का पेट पालती। हमारा गांव बहुत छोटा था, जैसे वक्त वहीं थम गया हो। यहाँ के लोग अजीब थे, हर वक्त दूसरों की ऐब तलाश करना और बातें उड़ाना उनका मशगल। किसी की जिंदगी में क्या हो रहा है, किसके घर में क्या पक रहा है और किसकी बेटी कहाँ जा रही है, इन बातों पर सबकी नजरें। मेरी बेटी शानजा थी। मेरा दिल चाहता कि वो भी आम लड़कियों की तरह हंसती मुस्कुराती जिंदगी गुजारे, लेकिन उसकी बदकिस्मती ने उसे मेरी तरह खुश रहने नहीं दिया। वो बहुत मोटी थी, उम्र ज्यादा न थी, लेकिन अपने जिस्म की साख की वजह से ज्यादा उम्र। उसका रंग सांवला था और नाक थोड़ी मोटी। मैं जानती हूँ कि वो खूबसूरत नहीं थी, यह हकीकत मुझे तकलीफ देती थी, क्योंकि मेरी हकीकत मुझे तकलीफ देती थी, क्योंकि मेरे अपने शौहर की शक्ल भी कुछ खास न थी और शानजा उसी पर गई थी। मैंने जवानी में ये सब सोचा ही ना था। जब मेरे लिए रिश्ता आया तो सबसे कहा कि मर्द की शक्ल को कौन देखता है, असल चीज उसकी कमाई होती है। कमाई उसकी अच्छी थी, तभी तो उसने हमें एक छोटा सा घर बना कर दिया और थोड़ी सी जमीन भी छोड़ गया, जिससे हमारे खर्चात किसी न किसी तरह पूरे हो जाते। मैं खुश थी कि कम से कम छत तो है, लेकिन उस वक्त ये नहीं सोचा था कि अगर मेरी औलाद अपने बाप पर गई तो, और अगर वो बेटी हुई तो। शानजा का हाल देखकर मेरा दिल कटता था। वो मासूम थी, लेकिन उसका वजन, उसका सांवला रंग और उसकी मोटी नाक लोगों के मजाक का निशाना। मैं उसे बार बार समझाती कि खाना कम खाया, लेकिन वो मेरी बात नहीं मानी। शायद खाने में से वो सुकून मिलता था जो दुनिया ने उसे छीन लिया था। मैं जानती थी कि ये मुआशरा बदसूरत लोगों को चीने नहीं, खास तौर पर लड़कियों। शानजा गांव के दूसरे बच्चों के साथ खेलने नहीं जाती थी और वो तन्हाई पसंद हो गई और मैं कुछ न कर पाती। जब कभी बाजार जाती तो औरतें मुझे रोक कर कहती, बल्कि शानजा का रिश्ता कब करेगी। उनकी नजरों में सवाल के साथ एक तंज भी हो, जैसे वो पहले ही जानती हो कि शानजा के लिए रिश्ता ढूंढना नामुमकिन हो। उन सवालों का मेरे पास कोई जवाब ना हो। मैं बस चुपचाप सर झुका लेती और दिल ही दिल में अल्लाह से दुआ करती कि मेरी बेटी के लिए कोई रास्ता निकाल। एक दिन शानजा मेरे पास आकर बोली कि अम्मा, मैं मोटी क्यों, बाकी सब लोग तो मुझसे पतले हैं और खूबसूरत, अल्लाह ने मुझे ऐसा क्यों बनाया। मैं उसकी बात सुनकर चुप, मेरे पास कोई जवाब ना था। यह सब किस्मत का खेल है, या ये कि ये दुनिया हमेशा खूबसूरती की दीवानी और बदसूरती को एक ऐब समझती है। मैं उसे हकीकत नहीं बता सकती थी, क्योंकि वो पहले ही बहुत कुछ सह रही। शानजा की बातों ने मुझे तोड़ दिया था, लेकिन मैंने उसे महसूस नहीं होने। मैंने उसे गले लगाया और कहा, बेटी दुनिया की बातों पर मत जाया, हम जैसे हैं वैसे ही अल्लाह ने हमें बनाया है और अल्लाह की बनाई हुई हर चीज खूबसूरत। लेकिन मैं जानती थी कि ये बातें उसके दिल को सुकून नहीं दे सकती। वो जानती थी कि ये मुआशरा उसकी सारी हालत को कभी कबूल नहीं करे। एक दिन गांव की एक औरत मेरे पास आई और वो कहने लगी कि बल्कि एक बात पूछूं, बुरा ना मानना, पर तुमने शानजा के रिश्ते के लिए कुछ सोचा है। मैंने गुस्से को जब्त करते हुए जवाब दिया कि अभी तो वो छोटी है, शादी की बात बाद में हो। वो हंसी और बोली कि अरे बल्कि ये ना हो कि देर हो जाए। उसकी बात मुझे अंदर तक छलनी कर गई। बात बाद में हो। वो हंसी और बोली कि अरे बल्कि ये ना हो कि देर हो जाए। उसकी बात मुझे अंदर तक छलनी कर, लेकिन मैं कुछ ना कर सकती। गांव वालों की बातें, उनकी नजरें और उनका रवैया सब मुझे अंदर ही अंदर तोड़ रहे। मैं शांसा को उन सब से बचाना चाहती, लेकिन मैं जानती थी कि ये आसान नहीं। मैंने फैसला किया कि चाहे कुछ भी हो मैं अपनी बेटी के लिए लड़ूंगी। ये दुनिया उसे कबूल करे या ना करे, लेकिन मैं उसे कभी तन्हा नहीं छोड़ूं। शानदा की जिंदगी बचपन से ही मुश्किलात और तलखियों से भरी हुई। लोग हमेशा उसके रंग, वजन और सूरत पर तनकीद कर, हर गुजरते दिन के साथ ही उसे अंदर से तोड़ती जा, लेकिन वो कभी किसी के सामने अपनी तकलीफ का इजहार नहीं कर। अब वो जवान हो चुकी थी और उसकी शादी की फिक्र ने मुझे एक नई आजमाइश में डाल। गांव की औरतें और मर्द हर वक्त हमारी जिंदगी में झांकने की कोशिश करने के लिए रिश्ता कहाँ मिलेगा, इन बातों ने
میرا دل چھلنی کر دیا تھا، لیکن میں نے ہمت نہیں ہاری۔ میں نے سوچا کہ شانزا کے لیے رشتے تلاش کرنا میری ذمہ داری، چاہے دنیا کچھ بھی کہے۔ میں نے گاؤں کی ایک عورت جسے لوگ رشتے کروانے والی آنٹی کہتے تھے، اس سے رابطہ کیا۔ میں نے اسے پیسے دینے کی پیشکش کی اور کہا کہ وہ شانزا کے لیے رشتے ڈھونڈ کر لائے۔ وہ مان گئی، لیکن میں نے اسے سختی سے تاکید کی کہ یہ بات کسی کو معلوم۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ گاؤں کے لوگ ہمارے بارے میں مزید باتیں۔ چند دن بعد رشتے آنا شروع ہوئے۔ لوگ حیران تھے کہ شانزا کے لیے رشتے کیسے آ رہے ہیں۔ کچھ نے تو یہ تک کہنا شروع کر دیا کہ شاید میں نے کسی کو پیسے دے کر یہ سب کروایا ہے، لیکن میں ان باتوں کو نظر انداز ہر بار جب کوئی رشتہ آتا، میں دل ہی دل میں امید باندھ لیتی کہ شاید یہ شانزا کے لیے ٹھیک ہو، لیکن ہر بار وہ امید ٹوٹ جاتی۔ رشتے دیکھنے کے لیے آنے والے لوگ شاید یہ شانزا کے لیے ٹھیک ہو، لیکن ہر بار وہ امید ٹوٹ جاتی۔ رشتے دیکھنے کے لیے آنے والے لوگ شانزا کو دیکھتے ہی صاف انکار کرتے، ان کے تبصرے میرے دل کو کاٹ کر رکھتے۔ اتنی موٹی لڑکی، شادی کے بعد اگر 2 بچے ہو گئے تو یہ تو دروازے سے بھی نہیں گزر سکے گی۔ کوئی کہتا ہے اس کا رنگ دیکھو، ایسا لگتا ہے جیسے کسی نے گہرے مٹیالے کپڑے میں لپیٹ دیا۔ ان باتوں کے دوران میں شانزا کے چہرے کو دیکھتی جو اندر ہی اندر ٹوٹ رہی تھی، لیکن وہ کچھ نہیں کہتی۔ شانزا کے دل کو بہلانے کے لیے میں نے ایک انوکھا فیصلہ کیا۔ میں نے سوچا کہ گھر میں ایک جانور رکھ لوں، کیونکہ شانزا کو جانوروں سے بہت محبت تھی۔ میں نے اپنی جمع پونجی خرچ کر کے ایک گائے خرید۔ یہ گائے نہایت پیاری تھی اور خاص مہنگی بھی، لیکن مجھے اس کی پرواہ بھی نہ تھی۔ میں نے شانزا کو خوش دیکھنے کے لیے یہ سب کیا۔ جب گائے گھر آئی تو شانزا کے چہرے پر خوشی کے آثار نظر آئے۔ وہ گائے کو بہت تبدیلی لے کر آئی۔ گھر کا دودھ اب گھر ہی کا تھا اور ہم تھوڑا دودھ بیچ کر کچھ آمدنی بھی حاصل کریں۔ دودھ بیچنے سے جو پیسے آتے وہ ہمارے لیے بہت مددگار ثابت۔ اب گھر کا چولہا انہی پیسوں سے چلنے لگا تھا اور ہماری ضروریات کچھ حد تک پوری ہو جاتی۔ اس کے علاوہ جو بھی پیسے بچتے میں نے شانزا کے جہیز کے لیے بچا۔ جہیز کا سامان جمع کرنے کی سوچ میرے دل میں ہمیشہ سے، لیکن اس سے پہلے میرے پاس اتنے وسائل نہ تھے کہ میں کچھ خرید سکتی۔ اب جب تھوڑے بہت پیسے آنے لگے تو میں نے چھوٹے چھوٹے برتن، کپڑے اور دیگر ضروری سامان خریدنا شروع کر دیا۔ شانزا کو میں نے اس بات کا کبھی احساس نہیں ہونے دیا کہ میں یہ سب کتنی مشکل سے کر رہی ہوں۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ میری پریشانیوں کو سمجھے یا ان سے متاثر ہو۔ شانزا کے لیے یہ سب کچھ بہت اہم تھا۔ گائے نے اس کی زندگی میں جو خوشی بھری تھی وہ مجھے بھی سکون دیتی تھی۔ وہ گائے کے ساتھ کھیلتی، اسے اپنے ہاتھوں سے کھلاتی اور اس کے ساتھ اپنے دل کی باتیں کرتی۔ یہ سب کچھ دیکھ کر میرا دل خوش ہوتا تھا کہ کم از کم کچھ لمحے ایسے تھے جب وہ اپنی مشکلات کو بھول کر خوش ہو سکتی تھی۔ لیکن دنیا کی باتیں ابھی بھی ختم نہیں ہوئی۔ گاؤں کی عورتیں اب بھی ہم پر نظریں جمائے رکھتی تھی اور وہ میرے پیچھے باتیں کرتی کہ بلکہ اپنی بیٹی کے لیے جہیز جمع، لیکن اتنی موٹی لڑکی کو کون رشتہ کرے۔ میں ان باتوں کو سن کر چپ ہو جاتی، لیکن دل ہی دل میں دعا کرتی کہ اللہ شانزا کے لیے کوئی اچھا راستہ نکال۔ میرے لیے یہ وقت بہت کٹھن، ایک طرف لوگوں کی باتیں اور تنقید اور دوسری طرف شانزا کی خاموشی جو مجھے اندر سے مار رہی تھی، لیکن میں نے ہمت نہ ہاری۔ میں نے اپنے دل کو مضبوط کیا اور خود سے وعدہ کیا کہ میں شانزا کے لیے لڑوں، دنیا کچھ بھی کہے، لیکن میں اپنی بیٹی کو خوش دیکھنے کے لیے ہر ممکن کوشش کروں۔ شانزا گائے کے ساتھ اپنی دنیا میں مصروف رہنے لگی۔ صبح سے شام تک وہ گائے کی دیکھ بھال کرتی، اسے چارہ ڈالتی، دودھ نکالتی اور کبھی کبھی اس کے ساتھ کھیلتی بھی۔ یہ کام شانزا کے لیے کسی مشغلے سے کم نہ تھا۔ مجھے بھی سکون تھا کہ اس کا دل بہلا ہوا ہے اور ساتھ ساتھ تھوڑی ورزش بھی ہو جاتی، لیکن اس کے باوجود میرے دل میں ایک خالص بات۔ میں جانتی تھی کہ شانزا کی زندگی کے لیے صرف یہ خوشیاں کافی نہیں ہیں، اسے ایک اچھے مستقبل اور ایک محبت کرنے والے ساتھی کی ضرورت، لیکن یہ سب ایک خواب لگ رہا ہے۔ ایسے میں ایک دن مجھے خبر ملی کہ میری بچپن کی دوست عالیہ، جو برسوں پہلے گاؤں چھوڑ کر شہر جا بسی تھی، واپس آ گئی ہے۔ عالیہ کا ذکر آتے ہی میرے دل میں خوشی کی ایک لہر دوڑ۔ وہ میری نہایت قریبی دوست تھی، لیکن گاؤں چھوڑنے کے بعد ہماری ملاقات نہ ہونے کے برابر رہ گئی۔ عالیہ ایک غیر معمولی پرواہ نہ کی اور اپنی مرضی کی زندگی جینے کے لیے شہر چلی۔ وہاں جا کر اس نے نوکری کی، اپنے شوہر کے ساتھ خوشحال زندگی گزاری اور اپنی بیٹی کی شادی کے بعد اب دوبارہ اپنے آبائی گاؤں۔ عالیہ جب گاؤں واپس آئی تو سب سے پہلے مجھ سے ملنے آئی۔ اسے دیکھ کر مجھے ایسے لگا جیسے برسوں کے فاصلے ختم ہو گئے ہوں۔ وہ گلے ملی تو میری آنکھوں سے بے ساختہ آنسو بہہ نکلے۔ میں نے کہا کہ تم واپس آ گئی، ایسا لگتا ہے جیسے میری بہن لوٹ آئی۔ عالیہ ہنسی اور بولی کہ ہاں، بلکہ میں واپس آ گئی ہوں، لیکن اب میں تمہارے لیے یہاں ہوں۔ میں نے اس سے کہا کہ وہ میرے گھر میں آ کر رہے، کیونکہ اس کے اپنے گھر میں اکیلے رہنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ وہ فوراً مان گئی اور میرے ساتھ رہنے لگی۔ عالیہ کے آنے سے میرے گھر میں ایک نئی زندگی کا آغاز ہوا۔ وہ نہ صرف میری ہمت بندھاتی بلکہ میری تنہائی بھی دور ہو۔ ہم گھنٹوں باتیں کرتے،
گزرتے وقت کو یاد کرتے اور اپنی پریشانیوں کو حل ڈھونڈنے کی کوشش کرتے۔ صرف میری ہمت بندھاتی بلکہ میری تنہائی بھی دور ہو۔ ہم گھنٹوں باتیں کرتے، گزرتے وقت کو یاد کرتے اور اپنی پریشانیوں کو حل ڈھونڈنے کی کوشش کرتے۔ عالیہ نے اپنے زندگی کی کہانی سنائی کہ کیسے اس نے اپنے حق کے لیے لڑائی کی، اپنے شوہر کے ساتھ ایک نئی دنیا بسائی اور اب اپنی بیٹی کی شادی کے بعد اطمینان کے ساتھ یہاں لوٹ آئی تھی۔ میں نے بھی اپنے دل کی باتیں اس کے ساتھ شیئر کی اور شانزہ کی مشکلات کے بارے میں بتایا۔ ایک دن عالیہ نے شانزہ کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہا، بلکہ تیری بیٹی نے اپنا حال جو کر لیا ہے، اس کا رشتہ ملنا آسان نہیں ہوگا۔ اور میں نے اداسی سے جواب، پھر کیا کروں؟ کیسے ہوگا؟ عالیہ نے شرارتی انداز میں مسکرا کر کہا کہ جب گھی سیدھی انگلی سے نہ نکلے تو انگلی ٹیڑھی کرنی پڑتی۔ میں نے اس کی بات سن کر حیرانی سے پوچھا تو کیا کہنا چاہتی ہے؟ وہ ہنسی اور بولی کہ تم فکر نہ کرو، میں سب ٹھیک کر لوں۔ لیکن میں اس کی باتوں سے پوری طرح مطمئن نہیں۔ عالیہ ہمیشہ سے اپنی زندگی کے فیصلے اپنی شرائط پر کرتی تھی اور اسی وجہ سے گاؤں کے لوگ اسے تنقید کا نشانہ بناتے۔ وہ اکثر کہا کرتے کہ کوئی لڑکی عالیہ جیسی نہ نکلے، لیکن عالیہ ان باتوں کو نظر انداز کر کے اپنی زندگی جیتی۔ وہ کہا کرتی تھی کہ اگر اپنے لیے اچھا بننا ہے تو زمانے کی نظر میں برا بننا ہی پڑتا ہے۔ عالیہ نے مجھے یقین دلایا کہ وہ شانزہ کے لیے کچھ نہ کچھ حل نکالے۔ اس کے الفاظ میں اتنا اعتماد تھا کہ مجھے لگا شاید واقعی کچھ کر سکتی ہے، لیکن میرے دل میں ابھی بھی بے یقینی تھی۔ مجھے شک تھا کہ اس گاؤں کی سخت روایات اور لوگوں کے زہریلے رویے کے بیچ عالیہ واقعی کچھ کر سکے گی یا نہیں۔ عالیہ کے آنے سے میرا دل کچھ ہلکا ضرور ہوا تھا۔ اس کے تجربات، اس کی باتوں اور اس کے اعتماد نے مجھے امید دلائی، لیکن اندر سے میں ابھی بھی بے بس اور کمزور محسوس کر رہی۔ شانزہ کو دیکھ کر میرا دل کرتا تھا، لیکن میں عالیہ کے وعدوں کے سہارے کسی معجزے کی امید کرنے لگی۔ عالیہ کے آنے کے بعد زندگی جیسے ایک نیا موڑ لے رہی۔ اس نے اپنی زندگی کے تلخ تجربات کو بھلا کر میری اور شانزہ کی زندگی بہتر بنانے کا بیڑا اٹھا لیا تھا۔ ایک دن اس نے مجھے حیران کر دیا جب بتایا کہ اس نے اپنا گھر بیچ دیا ہے اور سارے پیسے میرے گھر پر لگا دیے ہیں۔ میں نے بے یقینی سے پوچھا کہ عالیہ تم یہ سب کیوں کر رہی ہو؟ ہمارے لیے اتنا کچھ کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ عالیہ نے مسکراتے ہوئے کہا کہ میرے پاس کون ہے؟ ماں باپ دنیا میں نہیں رہے، اپنے رشتہ دار پہلے ہی ناراض ہو چکے ہیں اور میری بیٹی تو اپنی نئی زندگی میں مصروف ہے۔ اب میرے پاس یہ سب سنبھالنے کے لیے کوئی نہیں، تو کیوں نہ یہ سب تمہارے کام آئے۔ اس نے نہ صرف میرے گھر کی مرمت کروائی بلکہ ایک نیا فریج بھی۔ پرانا فریج تو مشکل سے چل رہا تھا۔ شانزہ کے لیے اس نے سونے کا ایک خوبصورت سیٹ بنوایا جسے دیکھ کر مجھے حیرت ہوئی کہ وہ کتنی دل سے یہ سب کر۔ عالیہ کی سخاوت کا یہ حال تھا کہ جب میں نے کہا کہ یہ سب لوگوں کو بتا دوں کہ تم کر رہی ہو تو اس نے منع کر دیا۔ بلکہ تم نے کسی کو کچھ نہیں بتانا، بس سب کو کہنا ہے کہ یہ اللہ کا کرم ہے۔ عالیہ کی یہ بات سن کر مجھے اس کی شخصیت اور زیادہ گہری اور منفرد۔ گاؤں کے لوگ حیرت میں مبتلا ہو گئے۔ ہر طرف بات ہو رہی تھی کہ بلقیس کی تو جیسے لاٹری نکل آئی۔ کوئی کہتا کہ یہ سب اچانک کیسے ممکن ہو۔ کسی نے کہا لگتا ہے کہ بلقیس کو کوئی خفیہ خزانہ مل گیا ہے۔ میں ہر بار یہی جواب دیتی کہ اللہ کا شکر ہے، وہی سب کچھ کرنے والا ہے، لیکن اندر سے میں جانتی تھی کہ یہ سب عالیہ کی وجہ سے ہو رہا تھا۔ عالیہ کا کردار ہمیشہ باغی رہا، لیکن وہ اپنی زندگی کی جنگ جیت کر واپس آئی۔ اس نے اپنی محبت کے ساتھ خوشحال زندگی گزاری اور بیٹی کی شادی اچھی جگہ کر۔ وہ گاؤں کے لوگوں کے لیے ایک معمہ تھی۔ لوگ اسے سمجھ نہیں پاتے تھے اور شاید اسی وجہ سے اس کے فیصلے ہمیشہ غیر متوقع لگتے تھے۔ ابھی اسے آئے ہوئے 2-3 مہینے ہی گزرے تھے کہ ہمارے گھر میں ایک اچھے رشتے کی بات ہوئی۔ یہ پہلا موقع تھا کہ شانزہ کے لیے رشتہ خود سے آیا تھا۔ میں نے جب سنا تو پہلے یقین ہی نہیں آیا۔ میں سوچنے لگی کہ ضرور کوئی خامی ہو، شاید لڑکا پہلے سے شادی شدہ ہو یا اس کی عمر زیادہ ہو یا پھر اس میں کوئی اور ہے۔ لیکن جب لڑکے کے بارے میں معلومات حاصل کی تو حیرت کی انتہا نہ رہی۔ لڑکا نہ صرف عمر میں مناسب تھا بلکہ خوبصورت بھی تھا۔ اس کا رنگ صاف اور شخصیت متاثر کن تھی۔ اس کا گھرانہ بھی اچھا اور خوشحال تھا، لیکن ان کے بارے میں ایک بات سننے کو ملی کہ وہ لالچی لوگ۔ میں نے سوچا کہ لالچ تو آج کل ہر کسی میں ہوتی، یہ کوئی بڑی بات۔ ان کے لالچ کو نظر انداز کرتے ہوئے میں نے عالیہ سے مشورہ کیا۔ اس نے کہا کہ بلقیس یہ اللہ کی طرف سے ایک نعمت، اتنی مشکلات کے بعد یہ خوشیاں ملی ہیں تو تمہیں ان کا استقبال کرنا چاہیے۔ لڑکے والوں نے رشتے کی بات کرنے کے لیے ہمارے گھر آنے کی اجازت۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ ہماری بیٹی کو دیکھ کر رسم کرنا چاہتے ہیں اور ساتھ ہی شانزہ کے ہاتھ پر پیسے رکھ کر بات پکی کرنا چاہتے ہیں۔ یہ سب کچھ سن کر میرا دل خوشی اور بے یقینی کے ملے جلے جذبات سے بھر۔ عالیہ نے کہا کہ یہ وقت خوش ہونے کا ہے اور تمہیں ان لمحات کو دل سے اپنانا چاہیے۔ عالیہ کی باتوں نے مجھے تھوڑا حوصلہ دیا، لیکن میرے دل میں ایک عجیب سا خوف بھی تھا۔ کیا واقعی یہ سب حقیقت ہے؟ کیا شانزہ کی زندگی میں خوشیوں کا یہ دور آ سکتا ہے؟ لیکن عالیہ کا اعتماد اور اس کی محبت نے
مجھے حوصلہ دیا کہ یہ سب میں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور دعا کی کہ یہ رشتہ شانزہ کے لیے خوشیوں کا باعث بنا۔ لڑکے والے ہمارے گھر آئے تو جیسے پورے محلے میں تہلکا مچ گیا۔ ہر کوئی حیران تھا کہ شانزہ جیسی لڑکی کے لیے گاؤں کے سب شانزہ کے ساتھ بات چیت کر رہے تھے، اور یہاں تک کہ ہمارے فرنیچر اور چیزوں کے بارے میں سوالات بھی۔ ان کے رویے سے ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ لالچی ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کے الفاظ اور انداز خوش اخلاق۔ لڑکی کے والد نے کہا کہ ہمیں تو بس آپ کی بیٹی چاہیے اور کچھ نہیں، ہماری طرف سے آپ کی بیٹی کے ہاتھ میں پیسے رکھ کر یہ رشتہ پکا کرتے ہیں اور شادی 1 مہینے کے اندر ہو جائے۔ یہ سن کر میرا دل خوشی سے بھر گیا، لیکن ساتھ ہی کچھ پریشان بھی تھی۔ میں نے کہا کہ 1 مہینے میں ہم تیاری کیسے؟ جہیز بھی بنانا ہے اور کچھ انتظامات۔ لڑکے کی ماں نے فوراً جواب دیا، جہیز کی تو ہمیں ضرورت ہی نہیں، ایسی پیاری بیٹی دے رہی ہیں، یہی سب سے بڑا تحفہ ہے۔ مجھے یہ سب کچھ خواب سا محسوس ہو رہا تھا۔ یہ وہی لوگ تھے جو چند مہینے پہلے میری بیٹی کو اس کے موٹاپے اور رنگت کی وجہ سے نظر انداز کرتے، اور آج یہی لوگ شانزہ کی تعریفوں کے پل باندھ ان کے رویے میں ایسی تبدیلی نے مجھے حیران۔ شانزہ بھی خوش تھی، یہ پہلی بار تھا کہ وہ کسی کے سامنے خود کو کمتر محسوس نہیں کر رہی۔ لڑکے والوں کی طرف سے ملنے والی عزت اور توجہ نے اس کے دل میں اعتماد پیدا کیا تھا۔ وہ جو ہمیشہ خود کو ایک بوجھ سمجھتی، آج اس کی آنکھوں میں امید اور خوشی کی جھلک۔ لڑکے والوں کا کہنا تھا کہ وہ جلد سے جلد شادی کرنا چاہتا۔ عالیہ نے مجھے سمجھایا کہ بلقیس، زیادہ سوچنے کی ضرورت، جب سب کچھ اچھا لگ رہا ہے تو شادی جلدی کرنا بہتر، وقت کو ضائع نہ کرو۔ میں نے عالیہ کی بات مانی اور شادی کی تاریخ طے کر۔ پورا گاؤں حیران تھا کہ شانزہ جیسی لڑکی کی شادی اتنی اچھی جگہ ہو رہی۔ گاؤں والے چپ بیٹھنے والے نہ، ہر طرف باتیں ہو رہی تھی۔ کوئی کہتا کہ یہ کیسے ممکن ہو، تو کوئی کہتا کہ لڑکے والوں کو ضرور کوئی دھوکہ دیا ہے، لیکن سب سے زیادہ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ لڑکے والے لالچی ہیں، اور شاید یہی وجہ ہے کہ انہوں نے شانزہ کا رشتہ قبول کر۔ جب میرے رشتہ داروں نے بھی یہ کی تو میں نے انہیں جواب، لالچی ہے تو کیا ہوا، وہ میری بیٹی کو قبول کر رہے ہیں جو پوری زندگی لوگوں کی تنقید کا نشانہ بنتی رہی۔ ان کا دل صاف ہے اور یہی کافی۔ ہم نے جلد از جلد شادی کی تیاریاں شروع۔ شانزہ کے لیے جو تھوڑا بہت جہیز تھا اسے سجانا شروع کر دیا۔ عالیہ نے دل کھول کر ہماری مدد۔ اس نے نہ صرف کچھ اضافی چیزیں خرید کر دیں بلکہ شادی کے انتظامات میں بھی پیش رہی۔ اس نے مجھ سے کہا کہ بلقیس، یہ موقع زندگی میں بار بار نہیں آتا، اپنی بیٹی کے لیے خوشی سے سب کچھ کرو۔ لڑکے والوں نے ہمیں شادی کے حوالے سے زیادہ پریشان نہیں کیا۔ وہ خود بھی تیاریوں میں مصروف تھے اور بار بار کہتے کہ ہمیں جہیز کی کوئی ضرورت نہیں، کہ آج کل کے زمانے میں ایسا رویہ کم ہی دیکھنے کو ملتا ہے۔ شانزہ کے اندر ایک نیا اعتماد، وہ اپنی گائے کا خیال رکھنے کے ساتھ ساتھ شادی کی تیاریوں میں بھی مدد۔ اس نے اپنی زندگی میں پہلی بار محسوس کیا کہ وہ کسی کے لیے اہم ہے اور اس کا وجود کسی کی خوشی کا سبب بن سکتا ہے۔ شادی کی تاریخ جوں جوں قریب آ رہی، میرے دل میں خوشی اور سکون بڑھتا جا رہا تھا۔ یہ وہ لمحہ تھا جس کا میں نے کبھی خواب میں بھی تصور۔ شانزہ کی زندگی میں یہ تبدیلی کسی معجزے سے کم نہ تھی، اور میں نے اس سب کا سہرا عالیہ کو دیا، جس نے ہماری زندگیوں میں خوشیاں لانے کے لیے اپنی سب کچھ قربان کر دیا۔ شادی کا دن قریب آن پہنچا اور گھر میں خوشی کا سما تھا۔ شانزہ دلہن بنی تو جیسے سب کی آنکھوں کو بھاگ، وہ جو ہمیشہ اپنی شکل و صورت کو کوستی تھی، آج خوبصورت لباس، زیور اور مہندی کے ساتھ کسی شہزادے سے کم نہیں لگ رہی۔ گاؤں کی خواتین اسے دیکھ کر حیران ہو رہی تھی اور تعریف کیے بنا رہ نہ سکی۔ شادی دوپہر میں رکھی گئی تھی تاکہ تمام مہمان وقت پر آ سکیں اور شام تک رخصتی کا انتظام ہو جائے۔ سب کچھ منصوبے کے مطابق چل، لیکن رخصتی سے کچھ دیر پہلے لڑکے والوں نے ایک ایسی فرمائش کر دی جس نے ہمیں حیران کر دیا۔ لڑکے کے والد نے اچانک کہا کہ ہم نے آپ سے جہیز میں تو کچھ نہیں مانگا، لیکن ہمیں آپ سے ایک چیز چاہیے۔ یہ سن کر میرا دل دھڑکنے لگا۔ میرے ذہن میں کئی سوالات آنے لگے کہ آخر وہ چیز کیا ہے جو وہ مانگنے والے ہیں۔ میں نے خود پر قابو پاتے ہوئے کہا کہ جی فرمائیے، آپ کو کیا چاہیے؟ ان کے منہ سے نکلنے آواز نے سب کو حیران کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں آپ کی گائے بانو چاہیے۔ یہ سن کر پورے گھر میں خاموشی چھا گئی۔ گائے جو ہمارے لیے کسی جائیداد سے کم نہ، اور جس کی دیکھ بھال شانزہ اپنی جان کی طرح، وہی گائے اب جہیز کے طور پر مانگی جا۔ میں حیران تھی کہ گائے ہماری آمدنی کا واحد ذریعہ، وہ نہ صرف دودھ دیتی تھی بلکہ اس کے ذریعے ہمارے گھر کا راشن چلا۔ شانزہ کی شادی کے بعد گائے ہی میرے لیے سہارا۔ میں نے انکار کرتے ہوئے کہا کہ یہ گائے میں آپ کو نہیں دے سکتی، یہ میرے لیے بیٹی جیسی، میری بیٹی کے بعد میرے پاس یہی ایک قیمتی چیز ہے جو مجھے سکون دیتی ہے۔ لیکن لڑکے کے والد بضد تھے۔ انہوں نے کہا کہ آپ کے پاس تو کافی کچھ ہے، یہ گائے ہمارے لیے زیادہ اہم ہے۔ اور جب میں نے انکار کیا تو عالیہ نے میرا ہاتھ تھام لیا۔ اس کا مطلب تھا کہ میں مزید بحث نہ۔ اس نے مداخلت کرتے ہوئے کہا کہ بلقیس،
بیٹیوں کی خوشی کے لیے مائیں سب کچھ قربان کر دیتی ہیں۔ اگر یہ گائے دے دینے سے شاہنشاہ کا مستقبل محفوظ ہو سکتا ہے تو یہ سودا مہنگا نہیں ہے۔ میں حیران تھی کہ عالیہ کیوں اتنی آسانی سے راضی۔ میں نے اس سے کہا کہ عالیہ، گائے چلی کمزور ہو چکی ہے اور اب تو مجھ سے سلائی کا کام بھی نہیں ہوتا۔ عالیہ نے مسکراتے ہوئے کہا کہ ارے میں ہوں نا، فکر مت کر، تمہاری بیٹی کی خوشی سب سے اہم ہے۔ عالیہ کے سمجھانے پر میں نے اپنا دل سخت کیا اور گائے دینے کے لیے رضامند۔ یہ فیصلہ میرے لیے آسان نہ تھا، لیکن اپنی بیٹی کی خوشیوں کے لیے میں نے یہ قربانی دی۔ گائے کو ان کے حوالے کر دیا گیا اور انہوں نے اس کے بدلے میں شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ آپ نے ہمارا دل جیت۔ رخصتی کا وقت آیا تو میری آنکھیں آنسوں سے بھر گئی۔ شاہنشاہ جو میرے دل کا ٹکڑا تھی اب اپنے شوہر کے ساتھ نئے گھر جا رہی۔ میں نے اسے گلے لگایا اور کہا ہمیشہ خوش رہنا اور اپنے گھر کو سنبھال۔ وہ بھی رو رہی تھی لیکن اس کے آنسو خوشی۔ شاہنشاہ کی رخصتی کے بعد میرا دل خالی سا محسوس ہونے، وہ جو میرا سہارا تھی اب اپنی نئی زندگی شروع کرنے جا رہی، لیکن ایک تسلی تھی کہ وہ اپنے گھر میں خوش رہے گی۔ عالیہ نے مجھے وہ جو میرا سہارا تھی اب اپنی نئی زندگی شروع کرنے جا رہی، لیکن ایک تسلی تھی کہ وہ اپنے گھر میں خوش رہے گی۔ عالیہ نے مجھے تسلی دی اور کہا کہ دیکھو بلقیس، یہ سب قربانیاں بیٹوں کی خوشیوں کے لیے دی جاتی ہیں اور شاہنشاہ اب اپنے گھر میں خوش رہے گی اور تمہیں اس کی فکر نہیں کرنی چاہیے۔ گاؤں والے بھی یہ سب دیکھ کر حیران تھے۔ وہ بھی یہی کہہ رہے تھے کہ لڑکے والے لالچی ہیں، لیکن کسی نے یہ نہ سوچا کہ ہم نے یہ قربانی کیوں دی۔ میں نے خود کو دلاسا دیا کہ اللہ سب بہتر کرے گا، لیکن مجھے یہ اندازہ نہیں تھا کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ رات کا وقت تھا اور میں اپنے کمرے میں بیٹھی گزرے واقعات کے بارے میں سوچ رہی۔ بانو کے جانے کا غم اور شاہنشاہ کی رخصتی کا خالی پن میرے دل کو بے چین کیے ہوئے۔ میں بار بار یہی سوچتی کہ اب آگے کیا ہو۔ عالیہ نے تو یہ کہہ دیا کہ وہ گھر چلانے میں میرا ساتھ، لیکن میں جانتی تھی کہ یہ اس کی ذمہ داری نہیں۔ وہ تو یہاں مہمان۔ نظر کمزور ہو گئی لیکن دل میں ہمت پیدا کرنے کی کوشش کری۔ یہ سب سوچتے ہوئے شاید ایک گھنٹہ گزر گیا ہوگا کہ اچانک گھر کے دروازے پر دستک۔ رات کے اس پہر تک دستک سن کر میں چونک گئی۔ دل میں عجیب سی گھبراہٹ پیدا ہوئی۔ سوچا کہ اتنی رات گئے کون ہو سکتا ہے۔ عالیہ جو کافی دیر پہلے سو چکی تھی دستک سن کر جاگ گئی اور فوراً بولی اس وقت کون آ سکتا ہے۔ میں نے بھی پریشانی سے کہا کہ پتہ نہیں، دیکھتے ہیں۔ دروازے کی طرف جاتے ہوئے میرے دل کی دھڑکن تیز ہو۔ جب میں نے دروازہ کھولا تو ایسے لگا جیسے زمین میرے قدموں کے نیچے سے کھسک گئی۔ دروازے کے سامنے میری بیٹی شاہنشاہ کھڑی، اس کی حالت دیکھ کر میرا دل کانپ۔ وہ بری طرح رو رہی تھی، اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور چہرہ خوف سے سفید پڑا ہوا۔ اس کے پیروں میں جوتے بھی نہیں تھے اور ایسا لگتا تھا جیسے وہ بھاگتی ہوئی پیدل چل کر آئی۔ میں تو ششم سے سفید پڑا ہوا۔ اس کے پیروں میں جوتے بھی نہیں تھے اور ایسا لگتا تھا جیسے وہ بھاگتی ہوئی پیدل چل کر آئی۔ میں تو ششدر رہ، ایک لفظ بھی زبان سے نہ نکل سکا۔ شاہنشاہ کی حالت دیکھ کر میرا دل۔ عالیہ فوراً آگے بڑھی اور شاہنشاہ کا ہاتھ تھام کر اسے اندر کھینچ لیا۔ اس نے فوراً دروازہ بند کیا اور کہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ شاہنشاہ یہاں کیوں آئی ہے؟ میں نے کچھ بولنے کی کوشش کی لیکن الفاظ حلق میں اٹک۔ شاہنشاہ کی حالت دیکھ کر اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ کسی بڑے صدمے یا خوف کے شکار میں۔ وہ مسلسل روئے جا رہی تھی اور کچھ بول نہیں پا رہی۔ اس کے آنسو اس کے گالوں پر بہہ رہے تھے اور اس کا گلا رونے کی شدت سے بیٹھ چکا۔ عالیہ نے اسے کرسی پر بٹھایا اور جلدی سے پانی لا کر اس کے ہاتھ میں دی۔ شاہنشاہ نے کانپتے ہاتھوں سے پانی پیا لیکن اب بھی بولنے کی حالت میں نہ تھی۔ میں نے گھبرا کر اس کے کندھوں کو تھام لیا اور کہا۔ شاہنشاہ نے میری طرف دیکھا لیکن اس کی آنکھوں میں ایسا خوف اور بے بسی تھی کہ میرا دل دہل۔ وہ کچھ بولنا چاہتی تھی لیکن شاید الفاظ اس کے حلق میں پھنس گئے۔ عالیہ نے نرم لہجے میں کہا بیٹا گھبراؤ مت، یہاں تو محفوظ ہو، جو کچھ بھی ہوا ہمیں بتا۔ شاہنشاہ نے ایک بار پھر رونے کی کوشش کی لیکن ہم نے اسے تسلی دی کہ پہلے خود کو سنبھالو اور پھر بات کریں۔ یہ غیر معمولی صورتحال میرے لیے ناقابل یقین، دل میں ہزاروں سوالات اور خدشات جنم لے رہے۔ آخر ایسا کیا ہوا ہوگا کہ میری بیٹی جس کی رخصتی ابھی چند گھنٹے پہلے ہی ہوئی تھی اس حال میں واپس آ گئی۔ میں نے شاہنشاہ کو قریب بٹھا کر پوچھا کہ بیٹا کیا ہوا؟ وہ لوگ تمہیں گھر سے کیسے نکال سکتے؟ کہیں تم خود تو نہیں بھاگ کر آئی ہو؟ شاہنشاہ نے روتے ہوئے فوراً کہا کہ میں کیوں بھاگ کر آتی امی، میں تو بہت خوش تھی۔ میرا شوہر بھی کتنا خوبصورت تھا اور وہ بھی میرے ساتھ اچھا ہی کتنا خوبصورت تھا اور وہ بھی میرے ساتھ اچھا ہی تھا۔ لیکن یہ کہتے ہوئے وہ پھر سے سسکنے لگی۔ میں نے شاہنشاہ کے کندھوں کو تھام کر کہا کہ بیٹا ہمت کرو اور بتاؤ کہ کیا ہوا۔ شاہنشاہ نے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا امی انہوں نے گائے کو گھر کے اندر ایک جگہ باندھا اور اس کے بعد مجھے کہا کہ اب تیرا یہاں کوئی کام نہیں، ہمیں تجھ سے کوئی مطلب نہیں، تو چلی جا یہاں سے۔ یہ سن کر میرے جسم میں سنسنی دوڑ۔ میں نے حیرت سے پوچھا کہ یہ کیا بات ہوئی؟ اس کا مطلب کہ وہ لوگ ہم سے بانو کے لیے شادی کرنا چاہتے، لیکن بانو تو ایک گائے ہے، ان کا اس سے کیا فائدہ؟ شاہنشاہ نے روتے ہوئے مزید بتایا کہ امی وہ لوگ کہہ رہے تھے کہ ہم نے تو یہ شادی صرف گائے کے لیے کی تھی، اب ہمارے گھر میں دو گائے نہیں رہ سکتی۔ وہ مجھے بھی گائے کہہ رہے تھے امی، کہتے ہیں کہ
ہمیں تم سے کوئی مطلب نہیں، ہمیں تو صرف بانو چاہیے، اب تم واپس چلی جاؤ اور ایک ہفتے میں طلاق بھی بھیج دیں۔ شانزہ کی بات سن کر میرا دل پھٹنے لگا۔ وہ مسلسل روئے جا رہا اور میں اسے تسلی دینے کی کوشش کرے۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو گیا۔ وہ لوگ جو اتنے اچھے اور نیک نیت لگ رہے تھے، اچانک اس قدر ظالم اور بے حس کیسے ہو سکتے ہیں؟ جب شانزہ یہ سب کچھ بتا رہی تھی تو عالیہ ایک طرف خاموشی سے بیٹھی، اس کے چہرے پر ایک عجیب سا سکون تھا، جیسے اسے پہلے ہی سے معلوم تھا کہ یہ سب ہونے والا ہے۔ میں نے شانزہ کو گلے لگا کر تسلی دی اور کہا کہ بیٹا، تمہارے ساتھ جو ہوا بہت غلط، لیکن اب تم اپنے گھر واپس آ گئی ہو، یہاں تم محفوظ ہو۔ شانزہ کو سنبھالنا بہت مشکل ہو رہا، وہ مسلسل روئے جا رہی تھی اور اس کے آنسو میری روح کو چیر رہے تھے۔ آخر کار میں نے اسے ایک ہلکی نیند کی دوا دی تاکہ وہ کچھ دیر آرام کر سکے۔ بڑی مشکل سے وہ سوئی، لیکن میں پوری رات کے لیے جاگنے پر مجبور ہو گئی۔ جب شانزہ سو گئی تو میں حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ عالیہ کی آواز میں ایسا درد اور افسوس تھا جو میں نے پہلے کبھی محسوس نہ کیا۔ میں نے کہا کہ عالیہ، تم مجھ سے کس بات کی معافی مانگ رہی ہو؟ یہ سب تو ان ظالم لوگوں نے کیا ہے، اس میں تمہارا کیا قصور؟ عالیہ نے گہری سانس لی اور کہا کہ بلقیس، مجھے یہ بات بہت پہلے ہی معلوم ہو گئی تھی کہ وہ لوگ صرف بانو کے لیے شادی کر رہے ہیں، لیکن میں نے سوچا کہ اگر وہ بانو کے بہانے شانزہ کو اپنا لیں اور اس سے عزت دیں تو یہ سودا برا نہیں۔ میں نے حیرت سے کہا کہ تمہیں معلوم تھا اور تم نے مجھے نہیں بتایا۔ عالیہ، یہ تم نے کیا کیا؟ عالیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ بولی کہ بلقیس، تم جانتی ہو میں ہمیشہ سے تمہاری مدد کرنا چاہتی۔ تمہاری بیٹی کی شادی ایک مسئلہ بن چکی تھی اور میں نے سوچا کہ اگر یہ لوگ شانزہ کو قبول کر لیں تو اس کی زندگی بہتر ہو جائے۔ میں نے ان کی نیت بھانپ لی تھی، لیکن یہ بھی سوچا کہ شاید شادی کے بعد سب ٹھیک ہو جائے۔ عالیہ کی بات سن میں نے ان کی نیت بھانپ لی تھی، لیکن یہ بھی سوچا کہ شاید شادی کے بعد سب ٹھیک ہو جائے۔ عالیہ کی بات سن کر میں غصے اور بے بسی کے درمیان الجھ گئی۔ میں نے غصے سے کہا کہ تمہیں یہ سب معلوم تھا اور پھر بھی تم نے مجھے اندھیرے میں رکھا، تم نے میری بیٹی کی زندگی کا سودا کر دیا۔ عالیہ نے روتے ہوئے کہا کہ بلقیس، مجھے لگتا تھا کہ میں صحیح کر رہی ہوں، میں نے سوچا تھا کہ یہ لوگ شانزہ کو اپنی بیٹی بنا لیں، مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ اس حد تک گر جائیں۔ میں نے کہا کہ عالیہ، یہ تم نے بہت بڑا دھوکہ دیا ہے، میری بیٹی کا دل ٹوٹ چکا ہے اور اس کا اعتماد ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا ہے۔ یہ سب سن کر میں مزید پریشان ہو گئی کہ شانزہ کا مستقبل کیا ہو۔ ان لوگوں نے اسے نہ صرف دھوکہ دیا بلکہ اس کی عزت نفس کو بھی مجروح کیا۔ میری بیٹی کے خوابوں کو گھر پل بھر میں بکھیر چکا تھا۔ وہ ساری رات روتی رہی اور میں خود کو کوستی رہی کہ میں نے ایسے لوگوں پر اعتماد کیوں کیا۔ عالیہ کی نیت اچھی ہو سکتی ہے، لیکن اس کی سوچ نے میری بیٹی کی زندگی کو ایک نیا زخم دیا تھا۔ عالیہ کی باتیں سن کر میرے پیروں تلے سے زمین، وہ میری طرف نظریں جھکائے بیٹھی تھی جیسے اپنی غلطی کا اعتراف کرے، لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اتنا بڑا قدم کیسے اٹھا سکتی۔ میں نے غصے سے کہا کہ عالیہ، تمہیں یہ حق کس نے دیا کہ تم میری بیٹی کی زندگی کے ساتھ کھیل کھیلو؟ یہ تو دھوکہ ہے، اور وہ بھی میری بیٹی کے ساتھ۔ عالیہ نے نظریں اٹھائی اور کہا کہ بلقیس، میں نے سب کچھ برا نہیں سوچا تھا، میری نیت بری نہیں تھی۔ تم جانتی ہو کہ شانزہ جیسی لڑکی کی شادی آج کل کے دور میں کتنی مشکل ہوتی ہے۔ وہ خوبصورت ہے، لیکن ہمارے حالات کو دیکھو، تمہاری نظر کمزور ہو چکی ہے، تم کپڑے سینے کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے، اور یہ گائے ہی تمہاری واحد سہارا ہے۔ میں نے یہ سب تمہارے اور شانزہ کے لیے کیا۔ عالیہ نے اپنی بات جاری رکھی۔ میں نے اپنے پیسے تمہارے گھر کے حالات سدھارنے میں لگائے، لیکن مجھے معلوم تھا کہ یہ گائے تمہارے لیے ہے، اسی لیے میں نے گاؤں میں یہ افواہیں اڑائیں کہ یہ گائے بڑی قسمت والی۔ میں نے لوگوں کو بتایا کہ جس گھر میں یہ گائے جائے گی وہاں دولت کی ریل پیل ہو جائے گی۔ میں نے سوچا کہ اس طرح کوئی امیر گھرانہ تمہاری بیٹی کے لیے رشتہ لے گا۔ میں نے حیرت سے پوچھا، لیکن عالیہ، تمہیں کیسے لگا کہ یہ سب ٹھیک ہو؟ عالیہ نے کہا کہ میں نے سوچا تھا کہ وہ لوگ گائے کے ساتھ شانزہ کو بھی قبول کر، شادی کے بعد سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں یہ نہیں چاہتی تھی کہ شانزہ کو کسی عمر رسیدہ یا پہلے سے شادی شدہ شخص سے شادی کرنی، اس لیے میں نے یہ قدم اٹھایا۔ عالیہ نے وضاحت کی، بلقیس، گاؤں میں جو لوگ باتیں پھیلاتی گئی وہ آخرکار ان لوگوں کے کانوں تک پہنچ گئی۔ انہیں معلوم تھا کہ تم گائے کسی کو نہیں دو، اس لیے انہوں نے یہ منصوبہ بنایا کہ شانزہ سے شادی کا ڈرامہ کریں گے اور گائے حاصل کر، کیونکہ یہ لوگ اس پورے گاؤں کی سب سے زیادہ لالچی لوگ۔ ان کے بارے میں تو مشہور ہے کہ ان کا گھر اب تو یہ پیاز کے ساتھ ہی روٹی کھاتے ہیں۔ یہ لالچی بھی ہیں اور کنجوس بھی، اس لیے میں نے سوچا کہ ان لوگوں کو ہی ہم دھوکہ دے سکتے ہیں۔ یہ سن کر میرا دل دہل، میں نے کہا کہ عالیہ، تمہیں اندازہ بھی ہے کہ تمہاری ان حرکتوں کی وجہ سے میری بیٹی کے خواب اور عزت کیسے خاک میں مل گئے؟ عالیہ نے روتے ہوئے کہا کہ بلقیس، مجھے لگا کہ یہ سب شانزہ کے لیے بہتر ہو، میں نہیں جانتی تھی کہ وہ لوگ اتنے نیچ اور بے حس نکلیں گے۔ میری نیت صرف تمہاری مدد کرنے کی، لیکن میں نے سب کچھ بگاڑ دیا، مجھے معاف کر۔ یہ سب کچھ سننے کے بعد میرا دل کسی بھی معافی کے لیے تیار نہیں۔ میں نے پورا ایک ہفتہ عالیہ سے بات نہ کی۔ شانزہ کو اس کے کمرے میں بند دیکھا تو میرا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو، وہ سارا دن چپ رہتی،
نہ کچھ کھاتی نہ پیتی۔ میں جانتی تھی کہ یہ سب صرف ایک وقت کی بات نہیں تھی، یہ ایک ایسی چوٹ تھی جو ہمیشہ کے لیے اس کے دل پر نقش ہو گئی۔ اسی دوران ہم سب کو انتظار تھا کہ وہ لوگ کیا فیصلہ کریں گے۔ شانزا کی رخصتی کے صرف 2 دن بعد ہی ہمیں یہ پیغام ملا کہ وہ طلاق کا فیصلہ کر چکے ہیں۔ عالیہ بار بار کہتی رہی کہ وہ ان لوگوں سے بات کرے گی، لیکن ان کا فیصلہ اٹل۔ طلاق کا پیغام ملنے کے بعد میں نے اپنی بیٹی کو تسلی دینے کی کوشش کی، لیکن میں خود اندر سے خالی ہو چکی تھی۔ میری بیٹی کی زندگی ایک کھیل بن چکی تھی اور میں اپنی بے بسی پر شرمندہ تھی۔ عالیہ ہر وقت میرے سامنے آ کر معافی مانگ، لیکن میں ان سے نظریں نہیں ملا پاتی تھی۔ آخر کار ایک دن میں نے عالیہ سے کہا کہ تمہاری نیت شاید بری نہ ہو، لیکن یہ دنیا نیت سے نہیں چلتی۔ تم نے جو کیا اس کا خمیازہ میری بیٹی کو بھگتنا پڑا ہے۔ عالیہ نے وعدہ کیا کہ وہ شانزا کی زندگی کو بہتر بنانے میں میری مدد کرے گی، لیکن میں جانتی تھی کہ اب یہ سب باتیں صرف تسلی دینے کے لیے۔ شانزا کے لیے طلاق ایک رسمی کارروائی تھی، لیکن اس کا اثر اس کی روح پر پڑ چکا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ اب میں شانزا کے لیے خود کچھ کروں۔ عالیہ کی مدد قبول کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں۔ شانزا کو زندگی کے اس امتحان سے نکالنے کے لیے مجھے جو بھی کرنا ہوگا میں کروں۔ اس وقت مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ آگے کیا ہو، لیکن ایک ماں کے طور پر میں نے عہد کیا کہ میری بیٹی کی زندگی دوبارہ سے خوشیوں سے بھر جائے۔ عالیہ کی غلطی اپنی جگہ تھی، لیکن میں نے یہ بھی سوچا کہ ان لوگوں کا لالچ اور ان کا رویہ اس سے کہیں زیادہ قابل مذمت تھا۔ اگر وہ لوگ گائے کے لیے میری بیٹی کو قبول کر بھی لیتے تو وہ زندگی بھر شانزا کو تانے دیتے، اسے نیچا دکھاتے اور وہ کبھی خوش نہ رہ پاتی۔ یہ سب سوچ کر مجھے یقین ہو گیا کہ یہ رشتہ ختم ہونا ہی بہتر تھا۔ شانزا کو اس صدمے سے نکالنے میں وقت لگا، لیکن میں نے اپنی بیٹی کو مضبوط کرنے کی پوری کوشش کی۔ میں نے اسے سمجھایا کہ زندگی میں ہمیں ہمیشہ دوسرا موقع ملتا ہے اور یہ ضروری نہیں کہ ایک ناکامی زندگی کا اختتام ہو۔ شانزا کو تسلی دینا آسان نہیں، دوسرا موقع ملتا ہے اور یہ ضروری نہیں کہ ایک ناکامی زندگی کا اختتام ہو۔ شانزا کو تسلی دینا آسان نہیں تھا، لیکن آہستہ آہستہ وہ خود کو سنبھالنے لگی۔ کچھ مہینے گزرنے کے بعد ہمارے گاؤں کے ایک بزرگ نے ہمیں بتایا کہ وہ شانزا کے لیے ایک مناسب رشتہ جانتے ہیں۔ میں نے ان سے کہا کہ ہمیں پہلے لڑکے کے بارے میں مکمل معلومات چاہیے۔ لڑکے کا نام سلیم تھا، وہ ایک شریف آدمی تھا جو شہر میں اچھی نوکری کرتا تھا۔ اس کی تنخواہ معقول تھی اور اس کی پہلی بیوی کا انتقال ہو چکا۔ اس کا ایک بیٹا بھی تھا جو اپنے دادا دادی کے پاس رہتا تھا۔ سلیم نے خود اپنی ماں کے ذریعے شانزا کا رشتہ مانگا تھا اور میں نے فیصلہ کیا کہ اس بار کوئی بات چھپائی نہیں جائے گی۔ جب سلیم کی ماں ہمارے گھر آئی تو میں نے شانزا کی پہلی شادی اور اس کے ناکام انجام کے بارے میں کھل کر بتایا۔ مجھے ڈر تھا کہ شاید وہ یہ سب سن کر رشتہ ختم کر دیں گے، لیکن میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب سلیم کی ماں نے کہا کہ ہمیشہ سلیم اور شانزا کی بات چیت کروائی گئی تاکہ دونوں ایک دوسرے کو سمجھ سکیں۔ سلیم نے شانزا سے کہا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ ماضی بھول جائیں، لیکن میں وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کو کبھی ماضی کی یادوں کے ذوق نہیں دیا جائے۔ میں آپ کو عزت دوں گا اور ایک نئی زندگی شروع کرنے کا موقع دوں گا۔ یہ بات سن کر شانزا کے چہرے پر ایک امید کی جھلک نظر آئی۔ مجھے لگا کہ شاید یہ وہ شخص ہے جو میری بیٹی کے ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑ سکے۔ شانزا کی زندگی سادگی سے رکھی گئی۔ اس بار کسی قسم کا دھوکہ یا جھوٹ نہیں بولا گیا۔ عالیہ نے بھی شادی کی تیاریوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ شانزا کی رخصتی کے وقت میرے دل میں خوشی کے ساتھ ساتھ سکون بھی تھا کہ اب وہ ایسے گھر جا رہی ہے جہاں اسے عزت اور محبت ملے۔ سلیم نے شانزا کو شہر لے جا کر اپنا گھر بسایا۔ شانزا نے مجھے خط لکھ کر بتایا کہ وہ اپنی زندگی سے بہت خوش ہے۔ سلیم اس کا بہت خیال رکھتے ہیں اور وہ ایک دوسرے کے وہ اپنی زندگی سے بہت خوش ہے۔ سلیم اس کا بہت خیال رکھتے ہیں اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ عزت اور محبت سے زندگی گزار رہے ہیں۔ شانزا کی شادی کے بعد میں اور عالیہ ایک بار پھر اکیلے رہ گئے۔ میں نے عالیہ کو معاف کر دیا تھا کیونکہ اس کی نیت بری نہ تھی اور اس نے اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا۔ ہم دونوں نے مل کر فیصلہ کیا کہ اپنی باقی زندگی سکون اور محبت کے ساتھ گزاریں گے۔ عالیہ اور میں اب 2 بہنوں کی طرح رہتے تھے۔ وہ میرے کاموں میں مدد کرتی ہے اور میں اس کی موجودگی کو اپنی زندگی کا ایک اہم حصہ مانتی۔ زندگی ہمیں ہمیشہ مشکلات دیتی ہے، لیکن ان مشکلات کے ساتھ ہی ہمیں نئے مواقع بھی ملتے ہیں۔ یہ سچ ہے کہ شانزا کے ساتھ جو کسی بھی ماں کے لیے ایک بڑا امتحان، لیکن میں شکر گزار ہوں کہ اس کی زندگی میں ایک نیا اور خوبصورت باب شروع ہو چکا ہے۔ اب وہ اپنی زندگی کے اس موڑ پر کھڑی ہے جہاں اسے عزت، سکون اور خوشیاں نصیب ہیں۔ مجھے چاہتے ہیں، لیکن ان کی خوشیوں کے لیے کسی جھوٹ یا دھوکے کا سہارا لینے کی ضرورت نہیں۔ زندگی ہمیشہ ہمیں دوسرا موقع دے، بس ہمیں اس موقع کو پہچاننا اور اس کا استعمال کرنا آنا چاہیے۔ ہمارے معاشرے میں لڑکیوں کے رشتے طے کرتے وقت انہیں باریک بینی سے جانچا جاتا ہے، موٹی نہ ہو،
पतली हो, गोरी हो, काली ना हो, कद लंबा हो, तालीम ज्यादा हो लेकिन तनख्वाह ना हो। ये सब दकियानूसी सोचें हैं जिनकी वजह से अक्सर लड़कियों को कमतर महसूस करवाया जाता है। रिश्ता तय करते वक्त असल अहमियत किरदार, इखलाक और इंसानियत को दी जानी चाहिए, न कि ज़ाहरी खूबसूरती। ये सोचना जरूरी है कि जिस रिश्ते की बुनियाद सिर्फ जिस्मानी खूबसूरती या दौलत पर रखी जाए वो कभी खुशगवार नहीं हो सकती। लड़कियों को सिर्फ उनके तारी म्यार पर परखना सरासर जाती है। हर इंसान अपनी खूबियों और खामियों के साथ मुकम्मल होता है। ये जरूरी है कि हम अपनी बेटी को ये यकीन दिलाएं कि वो अपनी जात में मुकम्मल है और उन्हें किसी की तालीम या तारीफ की जरूरत नहीं। याद रखें, खूबसूरती दिल की होती है और इज्जत और मोहब्बत वो बुनियादें हैं जो एक कामयाब इज़्दवाजी जिंदगी की इमारत खड़ी कर। हमें अपनी सोच बदलनी हो ताकि हम अपनी बेटियों को वो। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी है तो हमारी कहानी को लाइक कीजिए और इस तरह की मज़ीद कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कहानी सुनने का शुक्रिया। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।